मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सहीह बुखारी में है कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं। कौन है? मैं। बात बिल्कुल सही थी, लेकिन अल्लाह को यह अंदाज पसंद नहीं आया, क्योंकि अल्लाह को इंसान में मैं पसंद नहीं है कि मैं ये हूं, मैं यूं। बाल लोग ना तकब्बुर से दिमाग खराब हो जाता है, मैं कर करके, मैंने ये किया तो मैंने ये किया। खोपड़ी उनकी ऊपर की क्या हो जाती है। हम जब बचपन में स्विमिंग सीखते थे ना, तो अब जैसे हमारे किसी दोस्त ने किसी को थोड़ी सी स्विमिंग सिखाई, यूं यूं कर, अब वो यूं यूं कर रहा है ना, तो उसको आ गई, तो दूसरा बार बार कह रहा है ये मैंने बताया है। अब वो उसको आ गई ना, यहां से वहां चला गया, कह रहा है यार देखो मैं यहां से गया, मुफ्ती मौलाना साहब यहां से वहां निकल आया। दूसरा क्या कह रहा है? मैंने बताया था। हर जगह वो मैंने बताया था। मैंने कहा बस कर यार, तूने बताया था, ठीक है। वो एक दफा हो गया ना। तो ये जो मैं है ना, मैंने किया है, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, तो बड़े लोगों की छोटी सी खता भी अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी खता होती। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई कहना यह चाहिए था कि अल्लाह का इल्म सबसे ज्यादा है, अल्लाह की तरफ फेरना चाहिए था। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ, एक बंदा है मेरा खजिर, उसके पास जाओ, उसको हमने कुछ ऐसे उलूम दिए हैं जो आपके पास नहीं है। हजरत मूसा अपने खादिम को लेकर निकल गए। भाई अल्लाह ने हुक्म दिया एक जगह जाना है। उनका नाम क्या था? खजिर। वो पैगंबर थे या नहीं थे, इसमें इख्तिलाफ है। पैगंबर थे तो हमारा ईमान है, वरना कोई अल्लाह के वली थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं थे वो। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए हैं, वहां पहुंचे हैं, थकावट से हाल, वहां जाके कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके पास कुछ टाइम गुजारूं और आपके साथ सफर करूं। तो हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा, ए मूसा तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता सब्र। उन्होंने कहा भाई मैं सब्र करूंगा, मुझे किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। मैं वादा करता हूं सब्र करूंगा। तो खजीर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके खादिम भी थे, तो खादिम रखना भी कोई बुरा नहीं है। अगर किसी ने कोई खादिम रखा हुआ है, वो खादिम उसकी जूते उठा रहा है, उसके कपड़े धो रहा है, उसकी खिदमत कर रहा है, तो ये कोई तकब्बुर में नहीं आता। समझते हो कि नहीं समझते? तो मूसा अलैहिस्सलाम के भी खादिम था, उलमा के पास भी खादिम होते हैं, और घरों में जिनके पास पैसा है वो मुलाजमत पे खादिम रखते हैं, नौकर रखते हैं। ये सहाबा से भी साबित है, ताबीईन से भी साबित है। तो ये अमल तकब्बुर में दाखिल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है तो वो सहूलतें हासिल करता है ना, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, तो घर में मुलाजिम भी रख सकता है वो। तो अब क्या हुआ है कि नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा आप सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया, भाई मैं पक्का सब्र करूंगा। जल्दी जल्दी वाकया सुना रहा हूं। सफर किया, खादिम भी साथ, हजरत मूसा भी साथ, और खज़र अलैहिस्सलाम भी। किश्ती में बैठे, जब किश्ती से उतरने लगे तो हजरत खज़र ने उस किश्ती का फट्टा फाड़ दिया, उसको ऐबदार बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द जीत शैअन इमरा, गलत किया आपने। एक आदमी मल्ला है, वो हमें किश्ती में बिठा के ले गया, बिला वजह उसकी किश्ती आपने क्या कर दी है भाई? ना कोई इससे झगड़ा हुआ हमारा, ना कोई, बिला वजह एक मजदूर आदमी, अच्छा भला आदमी, किश्ती को आपने तोड़ ताड़ दिया, एक फट्टा निकाल दिया था उसका। हजरत खज़र ने कहा कि मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा ने कहा मैं मादरत चाहता हूं, और आप अब मुझ पे ज्यादा मुश्किल हुक्म ना दें मुझे। एक दफा हर इंसान से गलती हो जाती है, मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं, पक्का वादा करता हूं आइंदा कोई एतराज नहीं करूंगा। फिर आगे गए हैं, एक लड़का आया, नौजवान लड़का, खज़र अलैहिस्सलाम ने उसको कत्ल कर दिया। क़ाल अक़तलत नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, हजरत मूसा ने कहा एक अच्छा भला लड़का, कोई गुनाह नहीं हुआ उससे, इंसानी जान का कत्ल इतना बड़ा जुर्म है, ऐਵੇਂ ही बंदा मार दिया आपने। भाई बंदा ही मार दिया आपने। हजरत खज़र ने फरमाया अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मई सब्रा, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप सब्र नहीं कर सकते।
حضرت موسیٰ نے کہا 2 دفعہ غلطی ہو گئی مجھ سے، تو اب کیا ہے، ان سألتک عن شیء بعدہ، اب میں اپنی سزا خود بتا رہا ہوں، اگر میں نے اب آپ سے اعتراض کیا نا، سوال پوچھا، تو ھذا فراق، ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی، تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے، میری سزا یہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا بس۔ آگے گئے ہیں، ایک بستی میں ٹھہرے، ابھی یہ مسافر تھے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، تو بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، سر چھپانے کی جگہ ہو جائے۔ بستی والے 1 نمبر کے کیا تھے؟ کنجوس۔ نالائقوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ یار مسافر لوگ ہیں تو چلو ان کو ٹھکانہ دے دو، انہوں نے کہا نہیں، وی آر سوری۔ حضرت خضر نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے، اس کو سیدھا کر دیا، مضبوط، گرنے سے بچا لیا اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندے جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ کا، ان کی کشتی توڑ دی۔ وہ نوجوان جو بےچارہ آیا سلام کیا، اس بندے کو ہی مار دیا۔ اور جو نالائق ظالم لوگ، 1 نمبر کے کنجوس لوگ، نہ کھلا رہے ہیں نہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں۔ پیغمبروں کے تو چہروں پہ ویسے ہی بڑا نور ہوتا ہے کہ نہ ان چہروں کا خیال کر رہے ہیں، ان کی دیواریں کیا ہو رہی ہیں؟ بستی کی دیواریں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ موسیٰ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا، اور قرآن میں بھی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، اگر صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جاتے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں موسیٰ کا صبر نہ کرنا ہی موسیٰ کے موسیٰ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ پیغمبر جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پہ خاموش نہیں۔ پیغمبر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلط دیکھ کے ان سے نہیں برداشت ہوتا۔ صورتاً تو یہ عیب ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ لوگوں میں تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا ہے؟ موسیٰ کو۔ تو موسیٰ غلط، کوئی بھی چیز غلط لگے گی نا، موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا، اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی المنکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان سے وعدے۔ پھر وہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا، تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ اللہ بعض دفعہ کسی پہ وحی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا، یہ ایک پھٹے کا نقصان، چھوٹا نقصان ہے۔ اگر میں اس کو عیب دار نہ بناتا، آگے بادشاہ نے اس ملاح کی کشتی پہ قبضہ کر لینا، تو وہ بڑا نقصان تھا۔ تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا؟ چھوٹا نقصان۔ دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا جس کو میں نے قتل کر دیا، وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے، وہ نیک ہے نہیں۔ اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد، اللہ نے کے علم میں یہ بات تھی، اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ستاتا۔ ایسی بھی نافرمان اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو؟ نیک صالح اولاد۔ اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا، جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی، اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا، اور ان یتیموں کا والد کانا ابوہما صالحا، نیک آدمی تھا، جس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی موت ہو گئی۔ وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا۔ بچوں کو پتا ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے، یہ دیوار اگر آٹومیٹیکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتی۔ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو فائدہ پہنچایا، حقیقت میں کیا کیا ہے؟ نقصان، ان یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خضر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں، یا کوئی آج بھی پیر صاحب آ جائے، بندے کو تھپڑ لگا دیا، قتل کر دیا، ابے کیوں مارا؟ مجھے خواب آیا تھا کہ بہت 2 نمبر آدمی ہے یہ۔ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے، اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت، نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت، نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک لا بتا دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کیے ہیں، یہ کیوں بتایا اللہ نے؟ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔
تو جس کا اللہ پہ توکل ہوگا نا، اب جیسے جس ملاح کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی، وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا، نقصان کر دیا، لیکن وہ اللہ پہ توکل کرے تو کیا کہے گا؟ بھائی اسی میں کیا ہوگی، بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے، یہی سوچے گا نا۔ اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا، قتل ہو گیا، جو بے صبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے، ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے، ہمارا بچہ مر گیا، ہمارا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو، ضروری نہیں کہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غم برداشت نہ ہو۔ تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشن دینے کے لیے، تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ ٹینشن نہیں دے رہا ہے۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، باپ مر گیا، قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں، ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے، اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے۔ اب یہ چیز کوئی ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی کام آتی ہے۔ لہذا اپنی اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔